हम किधर भटक रहे हैं, हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात, सच्चाई और दलील के साथ। आजम सवाती साहब का इस्तीफा लिया गया। सर आजम एक साहब, सेकंड। मैं भट्ट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक। आपका स्टेटस को है वो सर एकदम नहीं टूटता है। 21 तोपों की सलामी है पीटीआई को, हाँ। लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है। या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स। People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा। PMLN काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रही थी। जी हाँ। Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया ना पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद भट्ट, TNN TV नेटवर्क पर। आज यौम कश्मीर है। 5 फरवरी हर साल पाकिस्तान और दुनिया में यौम यकजहती कश्मीर डे मनाया जाता है। इस दिन की जो अफादियत है वो ये है कि हम इस दिन अहद करते हैं कि हमारे जो कश्मीरी भाई हैं, जो हिंदुस्तान गासिब हुआ है कश्मीर के ऊपर, हम उनको भूले नहीं हैं और हम उनको याद रखते हैं। इस आज के दिन पूरी कौम पाकिस्तान की जो है वो एक होकर, कतई नज़र इसके कि सियासी जमात के उनके अपने मंशूर क्या हैं, उनके अपने क्या सिलसिले हैं, एक पेज पर होकर एक आवाज़ बुलंद करती हैं ताकि दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। बड़ी बदकिस्मती है कि अंग्रेज़ों ने जब पार्टीशन का प्लान पेश किया और रेड क्लिफ अवार्ड में डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर जो है वो पाकिस्तान में शामिल किया गया, उसके बाद जो मसले हुए खड़े हुए उस तारीफ़ में मैं नहीं जाना चाहता। 3 दिन के बाद वो हिंदुस्तान को दे दिया गया, जबकि फ़ैसला ये हुआ था कि जिन इलाक़ों में मुसलमानों की अक्सरियत है उन लोगों को आज़ादी होगी कि वो फ़ैसला करें अपने हक़ में कि वो किस में शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, या अलहदा रहना चाहते हैं, या भारत के साथ मिलना चाहते हैं। भारत ने बहुत ही क्या कहते हैं बदनीति से कश्मीर पर अपनी फ़ौजें भेजकर कब्ज़ा कर लिया और वो कब्ज़ा आज तक जारी है। पहले कोई 1.5 लाख फ़ौज थी, अभी तकरीबन 7 लाख फ़ौज है, पैरामिलिट्री फोर्सेस इसके अलावा हैं। वहाँ पर जो जुल्म और सितम का बाज़ार गर्म है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आलमी ज़मीर जो है वो सोया हुआ है। जब किसी यूरोप के मुल्क में गड़बड़ होती है कि दूसरे और किसी मुल्क में होती है तो वो फ़ौरन ही उनका ज़मीर जाग जाता है और फ़ौरन एक्शन लेते हैं। इसी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा का रोल जो है कश्मीर के हवाले से बड़ा ही पैथेटिक रहा है। ताहम आज का जो दिन है 5 फरवरी का, इसका क्रेडिट जो है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को जाता है, जिन्होंने इसको एक ऑफिशियल तरीके पे 1995 में मनाने का फ़ैसला किया। ये तारीख़, ये दिन, ये उनकी याद दिलाता है हमें कि वो उनका कश्मीर का जो मसला था वो उनको कितना हरदिल अजीज़ था। वो चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के अवाम जो हैं, ये सिर्फ़ आज़ाद कश्मीर ना हो बल्कि पूरी दुनिया के अवाम के अंदर इस दिन को ऐसे उजागर किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि मुसलमान जहाँ जहाँ भी बसते हैं वो कश्मीर जो है वो उनकी शह रग में बसा हुआ है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, आपको पता होगा, कश्मीर को पाकिस्तान की शह रग करार दिया था। और इंशाल्लाह जिस तरह से कश्मीर के अंदर जदोजहद जारी है पिछले कई सालों से, और जिस तरह से अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, हम ये बात अब यकीन से कह सकते हैं कि एक दिन वहाँ पे आज़ादी का सूरज जो है वो ज़रूर तुलू होगा। कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी, शहादतें ज़ाया नहीं जाएंगी। जुल्म व सितम जो है इसका हिसाब भारत को एक ना एक दिन देना ही पड़ेगा, चाहे वो 7 लाख के बजाय 14 लाख फ़ौज लेकर आ जाए। आप अंदाज़ा करें कि आज भी सूरत हाल वहाँ ये है कि फ़ौज जो है वो पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और मुसलसल वहाँ हड़ताल रहती है, कर्फ्यू का सा समा रहता है। तो हम आज इस सिलसिले में बात करेंगे और हमने जो दावत दी है आज जनाब सरदार
نزاکت صاحب کو دی ہے، کشمیر کمیٹی کے بھی چیئرمین رہے ہیں، لیکن یہ ممبر ہیں میڈیا سیل بلاول ہاؤس کے، بہت شکریہ، اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی بڑے فورسفل اسپیکر ہیں، اور جہاں پہ کشمیر کا کوئی فنکشن ہو، سوال ہو، تو یہ آگے ہراول دستے کا کام سر انجام دیتے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے آپ آج سے پورا دن بہت کمیٹیڈ ہیں، کشمیر ڈے کی وجہ سے کئی چینل والے آپ کو یاد کر رہے ہوں گے، تو آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. آئی ویلکم یو آن TNN TV نیٹورک. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کو، جنہوں نے اس کو ایک آفیشیل رنگ دیا پاکستان کے اندر، اور 95 میں اس کو کہا کہ کشمیر ڈے ہونا چاہیے. پھر بعد میں ان کے آپ کو پتہ ہوگا کشمیر کمیٹیاں بھی بنتی رہیں. لیکن جو مطلب ہمیں اپنا جو ویو پوائنٹ تھا پوری دنیا کو، وہ ہم اپنا نیریٹو جو تھا اس حوالے سے وہ سیل کرنے میں ناکام رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر کا مسئلہ ایک صرف واحد مسئلہ ہے جو بین الاقوامی سطح پر ہمارا اختلاف ہے اور ہمارے حقوق کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آج کے دن کی افادیت کیا ہے آپ کی نظر میں، اور ہم اس کو بہتر طریقے سے کیسے آگے لے جا سکتے ہیں تاکہ دنیا جو ہے وہ ہماری کم از کم، اب کافی عرصہ ہو گیا، 70 سال ہو گئے ہمیں قربانیاں دیتے ہوئے، ہماری کب وہ بات مانیں گے؟ دیکھیں بٹ صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل TNN نیٹورک کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم ٹاپک پہ آج مجھے دعوت دی ہے. دیکھیں، آپ نے جس طرح خود کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ جی کشمیر پاکستان کی شاہ رہ گئے، اور پھر اس کے بعد بھی پاکستان کے اندر خوش قسمتی سے جو بھی لیڈرشپ آئی، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہوئی ہو، پولیٹیکل گورنمنٹ ہوئی ہو، وہ کشمیر کے حوالے سے وہ کبھی ان کا جو کمپرومائزڈ موڈ تھا وہ کبھی ہم نے پاکستان کے اندر لوگوں نے نہیں دیکھا. وہ اور بہت ساری چیزوں میں فلیکسیبلٹی ہوئی ہوگی، بہت ساری چیزوں میں دائیں بائیں ہوئے ہوں گے، لیکن کشمیر کے حوالے سے اس کا بنیادی فکر یہ ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کے چاروں صوبے، گلگت بلتستان، فاٹا آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں جو پاکستان کے زیر انتظام رہتے ہیں، یہ لوگ بنیادی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اور کشمیر ایک ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اس کے اوپر پاکستان کے لوگ، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی حوالے سے وہ اس کو نظر انداز کر کے آگے چلیں گے. اس میں آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ذکر کیا، تو میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ میں کشمیر کے لیے ہم 1000 سال تک جنگ لڑیں گے. پھر اس کے بعد جو بھی لیڈرشپ آئی، میٹنگیں جب وزیر خارجہ تھے سورن سنگھ کے ساتھ بہت میٹنگیں ہوتی رہی ان کی، وہ بھی چاہتے تھے کہ مطلب مسئلہ کشمیر حل ہو. ہمیں پاکستان، جس طرح آپ نے خود اپنے انٹرو میں فرمایا کہ پاکستان کی انٹرنیشنل لابنگ ہماری انفارچونیٹلی کمزور ہوئی ہے. جو انٹرنیشنل ٹرائکا کے سامنے ہم لوگوں کو جس طرح ایک مسئلہ کشمیر کے اوپر پاکستانی قوم کمنٹڈ ہے، اس طرح ہماری خارجہ پالیسی اس طرح سے انفارچونیٹلی کسی کا دور بھی رہا ہو، لیکن اس میں انفارچونیٹلی ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس نہیں کر سکے. پھر دنیا کے جو ادارے، جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ یونائٹڈ نیشن اس کو نظر انداز کرتا رہا. پھر ایک OIC، ایک ادارہ اسلامی ممالک کی جو آرگنائزیشن ہے، اس میں اس کا کوئی رول نہیں رہا ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے. میں سب سے پہلے تو پاکستانی قوم کا شکر گزار ہوں کہ جس کمٹمنٹ کا اظہار یہ لوگ کرتے ہیں 5 فروری کو، جب ہماری شام کو مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ سے بات ہوتی ہے. پچھلے دنوں بھی میری آسیہ اندرابی صاحبہ سے جب بات ہوئی، پاکستان کے اندر بھرپور پروٹیسٹ ہوا 27 اکتوبر کو، بھارت کے یوم سیاہ کے طور پہ جب پاکستان والوں نے بنایا، تو وہ لوگ یہی کمٹمنٹ چاہتے ہیں پاکستان والوں سے. وہ کشمیر والے یہ نہیں چاہتے کہ آپ اٹھیں دلی اور بمبئی کو فتح کر کے دیں، آپ ہندوستان کے اوپر حملہ کر دیں. وہ مورل سپورٹ چاہتے ہیں. آج سوشل میڈیا ایک بڑا ہتھیار ہے پاکستانی نوجوانوں کے پاس، اور سب سے خوش آئندہ بات یہ ہے بٹ صاحب کہ پاکستان کا نوجوان اس جو تحریک تھی اس کے اندر شامل ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا نوجوان ہی اٹھا تھا جس کو شہید کر دیا گیا. برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد پاکستان کا جو نوجوان ہے، بالخصوص 18 سال سے 45 سال کے جو 65% لوگ ہیں، وہ آج کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آج جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کی سڑکوں پہ جس طرح کشمیر کے حوالے سے لوگوں کی ایک چہل پہل ہے، پھر پورے پاکستان میں اس طرح لوگ ایک اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں. پھر انٹرنیشنلی جہاں دنیا میں پاکستانی رہتے ہیں، وہ اپنی کمٹمنٹ کا اظہار پاکستانیوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہی کمٹمنٹ کشمیر والے پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں. موقع ملا لندن جانے کا، تو
بریڈ فورڈ آپ کو پتہ ہے نا، وہاں پہ تو میرپور کے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو وہ میں نے دیکھا وہاں پہ تو جیسے ایسی تھا جیسے پاکستان کا بہت بڑا جلسہ ہو. میرا خیال ہے شاید ہی کوئی کشمیری ہو یا مسلمان وہاں جو رہ رہے ہیں بریڈ فورڈ کے علاقے میں، یارک شائر میں، وہ سارے جلسے میں موجود تھے. میں نے دیکھا کہ بڑی اسپرٹ تھی ان کے اندر. اس میں دیکھیں بٹ صاحب، پوری دنیا میں جو کشمیری لوگ رہتے ہیں یا ہندوستان کے زیر انتظام جو کشمیر جس کو مقبوضہ کشمیر کے طور پہ یاد کرتے ہیں، اس کے جو کشمیری ہیں، آزاد کشمیر کے یا پاکستانی جہاں پہ رہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ ہر ٹاک شو میں سابق آرمی چیف جو راحیل شریف صاحب تھے، ان کا ایک سٹیٹمنٹ میں ہمیشہ کوٹ کرتا رہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر ایک نامکمل ایجنڈا ہے پاکستان کا. یہ کمٹمنٹ پاکستان والوں کی ہے کشمیر والوں کے ساتھ. اور جس طرح پاکستان کھلے دل کے ساتھ، دیکھیں غلطیاں کوتاہیاں لیڈرشپ سے ہوتی ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کرنے میں انفارچونیٹلی ہم لوگ ناکام رہے، میں اس چیز کو مانتا ہوں. لیکن پاکستان کی نیت پہ، پاکستان کے لوگوں کی نیت پہ کشمیر کے لوگ کبھی شک نہیں کر سکتے. بالخصوص 88 کی جو لو رنگ تحریک کشمیر کے اندر چلی ہے، اس میں صرف نہ کہ صرف کشمیر کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، بلکہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں. اور یہ نوجوان آج بھی کمٹمنٹ ہیں کہ ہندوستان کا بارود ختم ہو سکتا ہے لیکن کشمیر کے لیے پاکستان والوں کے سینے ختم نہیں ہو سکتے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایوب خان کا دور تھا، اس وقت 1964 کے اندر پنڈت جواہر لال نہرو بھی تشریف لائے تھے مری میں، اور اچانک شیخ عبداللہ صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کی وجہ سے ان کو واپس جانا پڑا. یعنی کہ ایک عجیب صورتحال ہے. اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا شہید بے نظیر بھٹو جب ہیں، وہ راجیو گاندھی کے ساتھ ان کی معاملات چل رہے تھے تو اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا راجیو گاندھی کو، وہ معاملہ بھی رک گیا. اسی طریقے سے جنرل مشرف کا آپ دیکھ لیں، 2001 میں واجپئی کے ساتھ ملاقات ہوئی، سارا کچھ ہوا اور معاملہ ٹھیک ہونے والا تھا، لیکن وہ ایل کے اڈوانی صاحب بیچ میں پتہ نہیں کہاں سے کود گئے اور وہ معاملہ رک گیا. پھر 2004 میں بھی یہ سلسلہ منموہن سنگھ کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی تھی، قریب پہنچ رہے تھے. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ چاہے وہ ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، سول حکومت تھی، سب نے مطلب کوشش کی. کشمیر کے حوالے سے کوشش ہر آدمی نے اپنی بساط کے مطابق کی ہے. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ جب بھی مسئلہ کشمیر کا حل ہوگا وہ دونوں طرف ڈائلاگ سے حل ہوگا. اس کو کشمیری لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر کوئی جنگ ہو، جنگیں بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک جو پاکستان اور ہندوستان ہے، پاکستان سے زیادہ ہے ہندوستان میں غربت اور مہنگائی ہے، لیکن اس کا فیصلہ تو جو ہے نا اب وہ کشمیری عوام نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. دیکھیں ہماری طرف سے آپ کو مورل سپورٹ چاہیے، ان کو ہم دیں گے ہر وقت. پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. اس میں دیکھیں پوری دنیا میں کہ دیوار پہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ ہندوستان کے اندر جب اگر کسی نوجوان کے اوپر پیلٹ گن استعمال ہوتی ہے یا اس کو شہادت نصیب ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کے مرنے پہ لوگ تو غمزدہ ہوتے ہیں، لیکن وہ دل پاکستان اور جان پاکستان کے نعرے بھی لگاتے ہیں پاکستان کے. اور پھر جب ہندوستان پاکستان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی سپورٹ کرتے ہیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پوری دنیا کے لیے ایک واضح میسیج ہے کہ کشمیر کے لوگ کسی صورت ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے. ابھی پچھلے دنوں میری جموں یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ وہ ہندو تھے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کشمیر کے لوگ اگر پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو وہاں کی ہندو کمیونٹی بھی چاہتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کریں گے، وہ بھی بائی برتھ کشمیری ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان والوں کی میں جب مطمئن ہوتا ہوں، جب پاکستان کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، پاکستان کے لوگ ویسے تو بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، تقسیم نظر آتی ہے، صوبائیت نظر آتی ہے، زبان کی جب کشمیر کی ذکر آتی ہے تو پوری قوم نظر آتی ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی چیز کو لے کے ہمیں آگے چلنا ہے. جو بھی آج ملک کے پرائم منسٹر ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو کشمیر کے حوالے سے تمام اپوزیشن جماعتوں کو، پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے کشمیر کے اوپر آگے چلنا چاہیے. باقی پوائنٹ سکورنگ سیاست اپنی جگہ پہ ہے، وہ ملک کے اندر رہ کے ہوتی رہے گی، کبھی وہ اوپر کبھی یہ نیچے. پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف، یہ سیاست ہوتی رہے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر اگر آج ملک کے پرائم منسٹر ہیں تو وہ میرے بھی پرائم منسٹر ہیں، وہ آپ کے بھی پرائم منسٹر ہیں. تو ان کو کشمیر کے حوالے سے کوئی مربوط پالیسی، ایک مضبوط پالیسی سامنے رکھنی چاہیے. پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو، تمام اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے پارٹیز کانفرنس کریں اور اس میں ایک متفقہ لائے عمل اختیار کر کے، تاکہ ورلڈ کے اوپر جا کے ہم اپنا نیریٹو کس طرح سے بیان کریں. اور ہمارے جو سفارت خانے ہیں ان کو مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ
جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو یورپ کے لوگ ہیں، جو ورلڈ کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہمارے جو ادارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، سول بیوروکریسی ہے، تمام لوگوں کو کشمیر کے اوپر آن بورڈ لے کے، کیونکہ دیکھیں جو بارڈر کی سچویشن ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے پاکستان کی آرمی جانتی ہے، آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ زیادہ جانتی ہے، ان کو بھی اس ان پٹ ان سے لے کے ایک کشمیر کے حوالے سے واضح پالیسی ہوگی تو پھر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو جا کے کشمیر کے حوالے سے کنونس کر ابھی سکیں تو گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جنرل باجوہ صاحب نے بھی چند عرصہ پہلے بیان دیا تھا کشمیر کے حوالے سے۔ جی بالکل، اس میں تو کوئی اختلاف ہے دیکھیں بٹ صاحب میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، مقبوضہ کشمیر کی جو لوگ ہیں، جو بیسکلی تو وہ ایفیکٹیز وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کی فورسز سے پیلٹ گن کھاتے ہیں، ہندوستان کی فورسز کا ظلم و ستم برداشت کرتے ہیں۔ جب پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر یا آرمی چیف یا پاکستان کے عوام سڑکوں پہ آتے ہیں تو یہ ان کے لیے بڑے اطمینان کی بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں، اور بالخصوص ظاہر ہے پاکستان کے اندر آرمی ایک اسٹرانگ ادارہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی آرمی چیف کا کشمیر کے حوالے سے ایک بیان آتا ہے تو اس میں کشمیریوں کو ایک بڑی ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے صبح سے لے کے شام تک، اور 1948 سے یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے۔ ان کو مطلب کیا پرابلم کیا ہے عالمی طاقتوں کو کہ کیوں ہمارے ساتھ انہوں نے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ، نیگیٹو پوسچر اختیار کیا ہوا؟ دیکھیں بٹ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے خود بھی اپنے انٹرو میں جیسے فرمایا کہ ہم اپنے نیریٹو کو سیل نہیں کر سکے، ہم اپنے نیریٹو پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس نہیں کر سکے۔ اس کو اگر کمپیریزن کریں گے، ہندوستان کی جو لابی ہے وہ پوری دنیا میں بہتر کام کر رہی ہے۔ یہ دیکھیں ہمیں چیز ماننی پڑے گی۔ ہم یہیں سے سلسلہ سردار صاحب آگے بڑھائیں گے۔ وقت ہوا ہے تھوڑی سی بریک کا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر آئیں گے جہاں سے ہم نے سلسلہ توڑا یہیں سے ہم شروع کریں گے۔ سو لیٹس ہیو بریک۔ ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔